अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से पिछले कुछ अरसे से काफ़ी मद्दे नज़र हैं। देखना यह है कि उनके ये बयानात जो हैं वो उनकी ज़ाती सोच के अक्कास हैं या ये बयानात जो हैं ये किसी ख़ास मकसद के तहत हैं। इससे पहले भी जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी का मामला था तो अदारों के मबैन मुकालमे की बात कर रहे थे। फिर उनके बयानात से उनके इत्तेहादियों के साथ भी जो ताल्लुकात हैं उसमें भी एक फ़ासला जो है वो बढ़ा, जिसको बाद में जो है कोशिश की गई कि उस फासले को कम किया जा सके। इस हवाले से MQM जो है वो उनके रडार पर रही। अब जो फवाद चौधरी साहब का हालिया इंटरव्यू है उसके अंदर उन्होंने जो बात की है उससे दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है वो एक हैजानी कैफियत में है, और जाहिर है जब वो एक वज़ीर पर दूसरे वज़ीर को निकालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फिर वो एक सियासी शख्सियत का कह रहे हैं कि उनको एक वज़ीर ने जो है वो निकलवा दिया, तो ये आपस की चपकलश और कशमकश जो है ये इस अमर का इजहार कर रही है कि पार्टी के ऊपर पार्टी का जो सरबराह है उसकी गिरफ्त जो है वो कितनी है। और ये सब कुछ पार्टी मीटिंग्स में नहीं हो रहा, ये काबीना इजलास के अंदर हो रहा है। और ज़ाहिर है इस हवाले से आज पेशरफ्त भी हुई है और नाराज़ लोग जो हैं उनकी एक दूसरे से भी मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, और बात जो है उसको घर में रखने की जा रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब के इस बयान की टाइमिंग और फिर इस लिहाज से कि क्या ये बयान जो है ये वज़ीर आज़म के लिए सूदमंद है, फ़ायदामंद है, उनको किस सियासी माइलेज दे सकता है, उनकी किसी कमज़ोरी जो है उसके ऊपर पर्दा डाल सकता है, या ये कि ये फवाद चौधरी साहब जो हैं ये महज एक मूड के अंदर एक बात जो है वो कर रहे हैं। अगर ये बयान जो है उन्होंने किसी के कहने पर दिया है तो फिर इसके असरात जो हैं वो कुछ और होंगे, और किसके कहने पर दिया है ये भी एक अहम सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत जो है सियासी जमातें ये बात कह रही हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद नहीं ला रहे हैं, और ज़ाहिर है इसका सिलसिला शुरू हुआ था जब सरदार अख्तर मैंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से अलग हुई। लेकिन आप अपने वज़न से ज़रूर गिरेंगे, और दबाव दिखाई ये दे रहा है कि मईशत जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है बनती नहीं जा रही, बन चुकी है। और ज़ाहिर है कि हुकूमती कारकर्दगी जो है उस हवाले से वो भी एक इंतहाई दबाव की कैफियत में दिखाई दे रही है। और ज़ाहिर है कि बहुत से मामलात जो हैं वो इस हवाले से पेचीदगी में मज़ीद इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि क्या हुकूमत जो है उसके सामने क्या सोच है जिसके तहत वो इस सूरत हाल से निकल सकती है। जो बजट के कागजात हैं उससे तो दिखाई ये देता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मफरूज़ों की बुनियाद पर कर दी गई हैं, और ज़ाहिर है हकीकत जो है वो इससे कतई तौर पर मुख्तलिफ है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब का ये बयान जो है, पहले ज़रा इस पे आपसे पूछा जाए कि ये उनकी ज़ाती इख्तरा है, ज़ाती सोच है, या इस बयान को उनसे दिलवाया गया है और उसका कोई ख़ास मकसद है? देखिए कैसे ही हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब इनसाइडर हैं। एक तो अपरेंट बात यह है कि इनसाइड जो जमात के अंदर क्रैक्स हैं वो तो बड़े विजिबल पहले ही थे। आप बहुत बाखबर आदमी हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और उसके अमल की वजह से उसकी वजह बड़ी सिंपल है। खान साहब हैं वो अपनी जात के बाहर निकलने वाले शख्स नहीं है। वो कहते हैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैंने जीता था, बाकी टीम का कोई रोल नहीं था, मैं आया तो मैंने जीत लिया। शौकत खाना मैंने बनाया, फलां काम मैंने किया, इलाज मैं कर सकता हूँ, कोरोना मेरी मर्जी से ठीक हो सकता है, इकोनॉमी मैं कर सकता हूँ, यानी हर चीज में मैं। तो खान साहब की जमात के अंदर जो लोग उनके साथ खड़े आज आपको नजर आते हैं, ये कब गए? ये तो कोई 6 महीने पहले, कोई साल पहले, कोई 2 महीने पहले, कोरेक्शन से पहले, और वो लोग किसी नजरिए के तहत नहीं गए, इसलिए कि उनके हवा बन गई, इसलिए कि तासर मिला के ताकतवर लोग उनके साथ हैं।
اور ہمارے ملک میں وہ ادارے، وہ لوگ جو فیصلہ کن قوتیں ہوتی ہیں، جب وہ رخ ادھر کرتی ہیں تو لوگوں کے رخ بھی ادھر ہو جاتے ہیں. یہ پاور سینٹر ہے نا سارا کچھ. اسی طرح خان صاحب اور بڑا کھلا کھلا ہوا، کچھ چھپ چھپا کے نہیں ہوا. سو ان کی جماعت میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ان کے نظریاتی ساتھی تھے نہ ہیں، اور خان صاحب کے ویسے بھی نظریاتی ساتھی کوئی ہو نہیں سکتا. پرابلم نہیں اس میں نہیں. قاہرہ صاحب سوال میں نے آپ سے اس سے یہ پوچھا کہ نہیں قاہرہ صاحب انسائیڈر ہے، قاہرہ صاحب اور بڑا ووکل ہے. جی قاہرہ صاحب، فواد سے یہ گفتگو کرائی گئی ہے، پرائم منسٹر نے کرائی ہے، یہ کسی اور نے کرائی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی مرضی کے بغیر فواد صاحب نے اگر گفتگو کی ہو اور یہ انسائیڈ سٹوری اس طرح پینٹ ہو جائے تو نیچرلی پھر وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کوئی خفگی، کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا تھا. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی مرضی کے بغیر ہو یا اور کسی کی مرضی کے بغیر نہ ہو جس کے بارے میں وزیر اعظم پوچھ نہ سکتے ہوں. ادروائز میرا ذہن نہیں مانتا کہ فواد نے اپنے طور پر یہ نہیں. اس میں قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا، جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فواد صاحب نے یہ بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے کہنے پر کی ہے، یا اس سے پہلے جو وہ بیانات دیتے رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے کہنے پر دیتے رہے ہیں؟ اور ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب، اس صورتحال سے وزیر اعظم جو ہے کیا وہ ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے جو کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں حکومتی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد صاحب اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں which is very damaging for the party، تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے پاورفل گروپس اور لوگ ہیں جن کو ادروائز کنٹرول کرنا یا وزیر اعظم کا اپنے منہ سے کہنا مناسب نہ ہو، تو ان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کسی سے کلوایا ہو. اور فواد کو یہ ایشو ہے، وہ اکثر بڑے زوردار انداز میں اپنی باتیں کرتے ہیں. جرأت والا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. فواد میں یہ ہمت ہوتی ہے، وہ بعض اوقات مولانا حضرات کے خلاف بھی باتیں اپنا بھی دے لیتا ہے. تو فواد صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میری ذاتی رائے میں یا تو وہ وزیر اعظم صاحب کی کلیئرنس سے ہوئی ہے یا پھر کسی اور کارنر کی کلیئرنس سے ہوئی ہے. یہ فواد صاحب اپنے تئیں ایسا انٹرویو دے، ہاں اگر وہ دیں تو پھر بغاوت ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ریئیکشن ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے آنا چاہیے تھا، جو نہیں آیا. لہذا قیافہ میرا تو یہی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط. نہیں یہ سوال، اور پھر میں جاؤں گا فاروق سلیم صاحب کی طرف. گزارش یہ ہے کہ اس بیان سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے وہ مستحکم ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں، یا ان کی پھر جگہسائی ہوئی ہے کہ ہر طرف ایک تماشا کھڑا ہو گیا ہے؟ فائدہ کیا ہوا عمران خان صاحب کو اگر ان کی مرضی سے یہ بیان آیا ہے؟ دیکھیے، اگر انہوں نے اپنی جماعت کے سینئر لوگوں کو، خان صاحب نے بار بار سمجھایا اور وہ کنٹرول نہیں ہوئے، لڑائی بڑھتی گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو الگ کر دیا گیا. بہت سارے لوگ ان کی جماعت کے اندر ویسے بھی سائڈ لائن اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. بہت ساری تبدیلیاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. یہ جو اس وقت کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کابینہ عمران خان صاحب کی اپنی چوائس ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے نظریاتی ساتھی تھے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹرگل میں آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ ان کو وزارتیں خان صاحب نے ان کی ایبلٹی اور پارٹی وابستگی کی بنیاد پہ دی ہیں یا دلوائی گئی ہیں؟ تو یہ بڑے سوال ہیں. فواد صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ خان صاحب اس لیے کرا سکتے ہیں کہ جماعت کے اندر اگر طاقتور لوگوں کو انہوں نے کہا ہو اور بار بار کہا ہو اور وہ نہ مان رہے ہوں، تو یہ ٹیکنیک ایک ہو سکتی پاسبلٹی ہے. باقی کسی کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تو ہے نہیں، اب کیا اس پر اندازہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت سیاسی سٹرکچر ہے اس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ 20 کے قریب مشیر ہیں عمران خان صاحب کے، اور فیصلہ سازی جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 2-3 وزراء ایسے ہیں جو شاید اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چیلنج یا تھریٹ جو ہے وہ پوز کر سکتے ہیں. ایک تو وزیر نہیں تھے، ظاہر ہے ان کے ساتھی تھے، ایک تو وہ انگلینڈ چلے گئے، لیکن جو باقی ہیں نرغے میں وہ آئے ہیں. تو یہ آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے کہ یہ بیان جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس نے بڑا ہٹ کیا ہے؟
جی ندیم صاحب دیکھیے، پہلی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ فواد چودھری صاحب نے کہا وہ کیوں کہا، وہ اس ٹائم پہ کیوں کہا؟ پھر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ان کی اپنی رائے ہے یا کسی کے کہنے پہ کہا گیا؟ میرے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی اپروول سے بیان نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل کی جو کابینہ کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعظم صاحب بہت ناراض تھے فواد چودھری صاحب سے، اور وہ ان کو بہت ساری چیزیں کہہ رہے تھے کہ کیا تم سٹار بننا چاہتے ہو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، یا تم آئسولیٹ ہو جاؤ گے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں، اور جو کل کی کابینہ کی میٹنگ تھی اس کی باتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں وہاں پہ تو بہت لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان اب بند ہو جائے گی اور میرے ہاتھ چلنے لگیں گے، اور پھر وہاں پہ ان کا اور اسد عمر کا ٹکراؤ۔ تو کابینہ کی میٹنگ بہت گرم تھی، اور اس میں وہاں پہ ٹیشو پیپر کے ڈبے بھی اچھلے ہیں، اور یہ واضح پیغام میری سمجھ مجھے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ جو کچھ فواد چودھری صاحب نے کہا وہ وزیر اعظم کی اپروول سے نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ویژن تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا، یہ بڑی واضح طور پہ انہوں نے کہا، اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ ٹیم کے اندر ہر وزیر جو ہے وہ دوسرے وزیر سے لڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اسد عمر صاحب کو جہانگیر ترین صاحب نے نکلوا دیا، پھر جب اسد عمر صاحب واپس آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو نکال دیا۔ اب یہ پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ 40% وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا گزر گیا اور ابھی تک ان سے ٹیم ہی تشکیل نہیں دے پائی۔ یعنی کہ ابھی ٹیم ہی نہیں بنی تو کام ڈلیوری کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو 40% وقت گزرنے کے بعد جو ان کا مینڈیٹڈ 5 سال کا پیریڈ ہے اس میں سے 40% گزر گیا، اور ابھی تک فواد چودھری صاحب کے کہنے کے مطابق ٹیم ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ساری ٹیم ہی آپس میں لڑ رہی ہے۔ تو پھر کوئی نتائج تو یہاں پہ نکلنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک اور مزید چیلنج آپ سمجھیے کہ پی ٹی آئی کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے ایک چیلنج جو معیشت کا تھا وہ چل رہا ہے، اس کو آپ کرونا کے اوپر نہیں ڈال سکتے، بیکاز کرونا تو آیا مالی سال کے آخری 3 مہینوں میں۔ میں نے اس طرف آنا ہے، اس پہ ذرا فاروق سلیم صاحب پھر قمر زمان قاہرہ صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کو اس بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور جو کل کابینہ کی میٹنگ تھی اس کے اندر بہت معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف گئے ہیں۔ آج اس کا پیچ ورک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فوٹو سیشن کے لیے تو وہ پیچ ورک ہوتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن جب اس طرح کی حکومت کی جو انتظامی مشینری ہے، جو بنیادی طور پر اس کے وزراء ہیں، ان کے درمیان اگر یہ ہیجانی کیفیت ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو مزید ان کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ کہ میرا یہ قیاس ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب نے ایسی گفتگو جو حکومت کے فیلئر کا اعلان ہے، جس سے حکومت کو شدید دھچکا لگا ہے، اگر انہوں نے خود کی ہے تو ان کو وزیر اعظم صاحب کا کوئی نہ کوئی تو ان کی طرف اشارہ آنا چاہیے تھا، ان کو کوئی ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کوئی خفگی کا، اور جس طرح عمران خان صاحب کا مزاج ہے، میرا خیال، میں ابھی بھی اس خیال پہ قائم ہوں، یہ بات درست ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہوئی ہے، ڈلیور نہیں کر پائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک بہت شدید دباؤ کا سامنا ان کو آیا ہے۔ اب انہوں نے کچھ بہانے بھی تلاش کرنا ہے، جس طرح یہ ہے نا کہ کبھی کارٹل، چینی کا ایشو آ گیا تو جی کارٹل بنا ہوا ہے، آٹے کا آ گیا تو کارٹل بنا ہوا ہے، دوائیوں کا تو کارٹل بنا ہوا ہے، ہر چیز کارٹل پہ ڈالتے جاؤ اور خود کو بری الذمہ کرتے جاؤ۔ اب یہ بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال ہے سیاسی طور پر جماعت کے اندر بھی، یہاں پہ بھی ان کو پھر کارٹل نظر آئیں گے، کیونکہ وہ ندیم صاحب کہتے ہیں نا، اینٹ اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی کا کنبا جوڑا۔ یہ جو اس طرح کے کنبے جوڑے جاتے ہیں ان میں کوہیژن ہو نہیں سکتا، وہ نظریاتی ساتھی نہیں ہے، وہ اقتدار کے دنوں کے ساتھی تھے، سیٹیں لینے آئے تھے، ممبریاں چلانے آئے تھے، وزارتیں جھومنے آئے تھے، اور ان کو وہ مل گئی۔ اب وہ ٹیم کے طور پہ کام سب کریں نہیں قاہرہ صاحب، اس میں ایک سوال ہے، پھر میں فاروق سلیم صاحب کی طرف بھی وہی سوال لے کر جاتا ہوں
کیا یہ بات جو اب سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن کا جو ہے وہ ایک اپنا موقف ہے، اپوزیشن کی کارکردگی جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا جو کنیکٹ ہے عوام کے ساتھ، جتنی وہ مشکل میں ہے وہ کیا ہے، اس پر ایک سوال اور بعد میں جائیں گے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کا اپنے بوجھ تلے گھرنے کا معاملہ سامنے آ گیا، اور یہ جو عمران خان صاحب نے 6 مہینے کی بات کی ہے، ماضی میں بھی یہ وزراء کی تبدیلی اور ایک ٹائم لائن کی باتیں کرتے رہے ہیں، کیا یہ 6 مہینے کا تذکرہ جو ہے اس پرانی ٹائم لائن والے معاملات سے ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ جو بات کہی، مجھے نہیں پتا کہ یہ امیڈیٹ پچھلی کابینہ میں تھی یا کچھ عرصہ پہلے تھی، کبھی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے، وقت ان کے ہاتھوں سے نکلنا نہیں، نکل چکا ہے، جو سلپ ہو گئی. اگر آپ 1.25 سال کے اندر اپنی ٹیم کو سیدھا کر کے اب اپنے بیسک فیصلے نہیں کر سکے، اور یہی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے تلخ فیصلے، مشکل فیصلے، ڈاڈے فیصلے کر کے اپنی سمت کو درست کرنا ہوتا ہے. ابھی تک کسی ایک سیکٹر میں، یعنی سروس سیکٹر میں دیکھ لیں، اکانومی میں دیکھ لیں، لا میں دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، فیڈریشن کو چلانے میں دیکھ لیں، کسی ایک سائڈ پہ بھی ان کی سمت درست نہیں. اس ہو کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ مار کے یہ چلے تھے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سو ٹوٹل فیلئر ایک گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر نیچرلی اب عوامی دباؤ آنا شروع ہو گیا. یہ تو اب باتیں پھٹنا شروع ہو گئی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ایک دفعہ پھر ایک کرائسس اٹھا تھا تو سارے اتحادی ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اتحادیوں کو راضی کرنے میں جہانگیر ترین صاحب اور بہت سارے پس پردہ لوگوں کا بڑا رول تھا، انہوں نے ان کو راضی کیا. تو یہ جو پیچ ورک کیے جاتے ہیں، یہ پیچ ورک چلا نہیں کرتے، اس کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اس کرائسس میں، اس مشکل وقت میں جب اکانومی ہے، ساری ہے، اس وقت پاکستان کو بڑی یکسو اور بڑی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ کی ضرورت تھی، لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب نے اس کا فقدان ہے. میں آتا ہوں قاہرہ صاحب، اس میں وہ صرف میں کے گرد چلتے ہیں، ان کے پاس ٹیم ورک والا تصور ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 6 مہینے والی بات ہے، یہ فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آگاہی دے رہے ہیں بالواسطہ کوئی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کہیں اور نکل جائے گی، تو یہ کس طرف نکل جائے گی؟ دیکھیے ندیم صاحب، اگر آپ بہت ہی غور سے سارے بیانات کا تجزیہ کریں تو فواد چودھری صاحب نے کوئی بھی نئی بات نہیں بتائی. یعنی کہ یہ سارے اشاریے آپ اور میں میڈیا کے اوپر، اخبارات میں، ٹیلی ویژن کی زینت بنے رہے ہیں. ہمیں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئی، پولیس ریفارمز نہیں ہوئی، یہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن جو تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ان فائٹنگ ہے پارٹی کے اندر، جو اس کے لیڈران ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپ کو مجھے سب آدمی سب جو بھی دیکھ رہے تھے سیاسی سین کو، ان کو ان چیزوں کا آلریڈی پتا تھا. لیکن جب فواد چودھری صاحب جو حکومت کا حصہ ہیں، امپورٹنٹ وزیر رہ چکے ہیں، وہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر وزن بہت بڑھ جاتا ہے. مطلب میرے کہنے وہ کے اس میں تو فاروق سلیم صاحب بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے نا کہ یہ معاملہ ہے. جی، یہ معاملات جتنے بھی انہوں نے کہے ندیم صاحب، یہ پچھلے کئی ماہ سے ٹیلی ویژنوں کی زینت، ٹیلی ویژن سکرینوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں، اوپینین پیجز پہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ایک وزیر کا خود سے یہ کہہ دینا، پھر وہ وزن بہت بڑھ جاتا ہے اس چیز کا جو کہ انہوں نے کہا. اب یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، دیکھیے اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے اور وہ ٹیم آپ کی جو ویژن ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہی، وہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہی، آپ کے 40% مینڈیٹڈ وقت گزر گیا، تو پھر نہیں، میں نے ویکیوم کریٹ اس ہو میں جاتا فاروق ہے. سلیم صاحب جو 6 مہینے والی بات ہے، آپ اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں؟ اگر ویکیوم کریٹ ہوگا تو پھر جو طاقتور فورسز ہیں، جو بھاری فورسز ہیں، وہ اس ویکیوم کو فل کرنے آ جاتی ہیں. تو یہ وہ 5.5 مہینے والی یا 6 مہینے والی کہانی یہ ہے کہ اگر ویکیوم کریٹ اور وزراء اور حکومت، تو پھر اس ویکیوم کو کوئی طاقت فیل کرے گی.
नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और एक और मसला जिसकी तरफ काफ़ी बहस मुबासा हुआ है, लेकिन इसका आगे का मुस्तकबिल जो है वो क्या है, उस हवाले से इनकी राय जो है वो लेते हैं। इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला जो मामला है, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर दो पहलू जो हैं वो गिरदाने गए हैं। एक तो ये कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब उनका मामला जो है वो FBR को भिजवा दिया है। ज़ाहिर है शिकायत जो है वो उनकी जायदादों के हवाले से है बैरून मुल्क। तो आप कैसे देखते हैं कि ये ठीक है कि आपको अगर एक चीज़ का शिकवा था वो ख़त्म होगी, लेकिन जो सवाल था वो जवाब देना तो फिर सबका फ़र्ज़ बनता है, आप भी दे लीजिए। देखें, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेगम साहब के बिहाफ पे अदालत में पेश हुए थे तो उनकी यही कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बेगम साहब एक्सप्लेनेशन दें, और वो बार बार कह रहे थे कि हमें FBR के पास ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ अब दो प्रोसीडिंग्स उनकी फैमिली के खिलाफ खुल गई हैं। वो ये कि बेगम साहिबा के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो खुल गई FBR के आगे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका जो केस है वो जू का तू मौजूद है। जो वाक़यात सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजे थे वो वाक़यात मिनोअन आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने हैं। तो ये 10 माह जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, इसमें मासवाए के वक्त का बहुत ज़िया हुआ और लंबी प्रोसीडिंग्स हुई, और वकला जो है इंगेज रहे, वकला की सारी तंजीमें इंगेज रहीं। लेकिन उसका सम टोटल यही है कि FBR को भी मामला भेज दिया गया, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस का ये जवाब दे देते जो शो कॉज नोटिस उन्होंने दिया था आज से कोई तकरीबन 10-11 माह पहले, तो भी वो डेफिनेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से यही रिपोर्ट मंगवाती, चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ ना होती। लेकिन अब ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस सारी बहस में वो उनकी जो पासदारी है समहाउ वो नहीं हो सकी। मसलन बहुत हेयर स्प्लिटिंग हुई कि सदर ने वज़ीर आज़म से क्या मशवरा लिया, उनके दरमियान क्या चीज़ें हुई, जबकि आइन में सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो भी मशावरत होती है कोई अदालत पाकिस्तान की बशमूल सुप्रीम कोर्ट के उस पर नहीं जा सकती, और मेरा इन्हिसार आर्टिकल 48(4) पर है। और वैसे भी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 248 के तहत जवाबदेह नहीं है, और आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है, और इस मामले में अदालत मदाखलत कर भी नहीं सकती। 211 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसमें इरफान कादिर साहब आप ये नहीं समझते कि मामला जो है वो तिश्ना रह गया है? अब तफसीली फैसला देखते हैं क्या आता है, उसमें वो चीज़ एड्रेस होती है नहीं कि क्या ये सदर साहब ने जो रेफरेंस भेजा ये असूलों की बुनियाद पे था, बदनीयती की बुनियाद पे था, फिर वज़ीर आज़म साहब ने अगर उसमें हिस्सा डाला तो कैसे वो हुआ, और ये क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है? मतलब ये चीज़ें तो एड्रेस होनी है ना। अब सदर साहब ने, जी आप ठीक कह रहे हैं, फैसले में, तफसीली फैसले में ये पहला फैसला है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें के थोड़े से भी रीजंस नहीं दिए गए, और जिस जजमेंट में रीजंस ना हो वो जजमेंट वैसे ही वर्ड एबिलिटी कहलाती है। लेकिन बरकैफ अगर उन्होंने रीजन कहा है हम देंगे, तो आपने जिस तरह मेला फाइडी का जिक्र किया कि क्या मेला फाइडी की बुनियाद पर बहुत सारे हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, खास तौर पे मैं चंद दिन पहले वसीम सज्जाद साहब को सुन रहा था, उनका यही राय थी कि गालिबन मेला फाइडी की वजह बयान की जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेला फाइडी हो कैसे गया कि सदर पाकिस्तान ने जो हकायक रखे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो तो एक हकीकत थी, वो सच थे कि वो प्रॉपर्टीज बेगम साहिबा के नाम हैं। तो अगर किसी ने कोई सच क्वाइफ रख दिए हैं तो उसमें बदनीयती क्या? बदनीयती तो तब होती है अगर क्वाइफ झूठे होते हैं या झूठी एलिगेशंस लगाई जाती। ठीक है। अच्छा कायरा साहब ये फरमाइएगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर एक मरतबा फिर बाज़गश्त हुई अल्फाज के इस्तेमाल पर, और ज़ाहिर है अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं उसके हवाले से असद कैसर साहब ने अपनी एक राय का भी इजहार किया।
مراد سعید صاحب آج دوبارہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مجھ سے 7 لوگ جو ہے NRO مانگتے تھے. ایک جو ہے وہ ڈاکٹر عباد خان کا انہوں نے ذکر کیا کہ 6 کروڑ روپے میں ریکور کر چکا ہوں, 66 کروڑ جو ہیں وہ باقی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو تقریر کرتا ہوں اور مجھے یہ کچھ کہتے ہیں تو شام کو فروٹ کے ٹوکرے میرے گھر پر بھجوا دیتے ہیں. تو کافی وہ اس حوالے سے وہ انہوں نے آج بات کی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور پٹھانوں میں بھی بڑی مضبوط ہے. یہ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ مراد سعید صاحب نے اس کو کیوں اگنور کیا. ایک روایت یہ ہے, ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں, جو زمیندار ہیں, ان کے اپنے باغات ہیں, وہ ساری اسمبلی کو, سارے تعلق والے لوگوں کو, اس میں ان کے اپنی جماعت کے بھی لوگ ہوتے ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں, حکمران جماعت کے بھی ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے اپنے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے دشمنیاں کھڑی نہیں کرنی, ہم نے سیاسی مخالفتیں کرنی ہیں. سو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے دنیا داری کا تعلق. اگر کسی نے آم بھیجے ہیں تو وہ سارے, اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آم منگوا کے اپنے ملازم کو کہا کہ وہ لسٹ لے لو, سارے MNS کو دے آؤ. اب اس پہ کسی نے یہ کہا کہ جی مجھے بھیجے گئے آم اور میری بڑی محنت کی گئی اور فلاں کے, مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا. تفصیل کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جن کو وہ الج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے تھے کچھ NRO مانگنے, اور یہ NRO دینے والی کیا ان کی حیثیت ہے. لیکن مراد سعید کی آواز ایک نان سیریس آواز ہے. وہ اسمبلی میں چیف کے طور پہ چیخ چنگاڑ تو کر سکتے ہیں, اس کو میں کیا رسپونڈ کروں. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا جو سوال ہے جو پھر میں لے کر چل رہا ہوں, اور وہ سوال اب یہ ہے قاہرہ صاحب کہ مطلب یہ بات تو ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, کسی انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے, کیونکہ اس سے ایک ہیجان برپا ہوا ہے, ایک اس سے ہلچل جو ہے وہ مچی ہے. اور جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, کابینہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, آپ معاملات کو درست کر لیں ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. آپ پولیٹیکل قاہرہ صاحب ورکر ہیں, یہ بات کدھر نکل جائے گی؟ دیکھیے نا, اگر ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ پراپوزیشنز ہیں. میں کسی کے بارے میں سرٹنلی تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی, میرے پاس انسائڈر سٹوری تو نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس بس 6 مہینے رہ گئے ہیں اور اگر 6 مہینوں میں ہم نے سمت اپنی درست نہ کی تو ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکل جائیں گی, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک سمت درست نہیں ہے. یہ بات وزیر اعظم نے مان لی, یہی فواد صاحب نے کہا ہے. پھر انہوں نے باقی اپنے سینئر دوستوں کا کہ وہ آپس میں ان کی کھینچتانیاں ہیں, اور یہ گروپس ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں. جماعتوں کے اندر چھوٹی موٹیاں کھینچتانیاں چلتی رہتی ہیں, لیکن لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ساری کھینچتانیوں کو کنٹرول رکھتی ہے, اور جماعت کے اندر لوگوں کی وابستگی اپنے نظریے, اپنی قیادت کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اختلافات رکھتے ہوئے اپنی جماعت کے اندر ایک ڈسپلن میں چلتے ہیں. فواد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, فواد بڑے سمجھدار اور سیانے بندے ہیں. یہ جو جگاڑی پالیٹکس ہے نا جی, جگاڑی پالیٹکس, اس کے وہ خاص طور پہ بہت ماہر ہیں. جو لوگ کچھ ایک وہ بھی کلاس ہوتی ہے ندیم حسین, جو آج کے حالات کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, اور جہاں حالات کہیں خراب ہونے کے بعد کسی دوسرے کے حالات بہتر ہونے کے امکان بن رہے ہوں, وہ اپنی جگہ وہاں بھی مختص کرتے ہیں. بہت سمجھدار لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں. یہ کوئی نیا اچنبے والا کام نہیں ہے. اگر وہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ شاید یہی کر رہے ہیں. فاروق سلیم صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جگاڑی پالیٹکس جو ہے وہ کی ہے؟ دیکھیے, فواد صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ تقریباً درست ہے, وہ ہم آلریڈی پہلے سے جانتے ہیں, اور انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں, کوئی نئی بات بھی نہیں کی, اس کے اشاریے پہلے سے آتے رہے ہیں. یہاں پہ جو ایشو میری نظر میں آ رہا ہے کہ فواد صاحب نے جو کچھ کیا یہ مزید بوجھ ڈال رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. آپ دیکھیے کہ پہلے سے معیشت جو ہے کورونا سے پہلے سے ڈائیو کر گئی تھی, یعنی کہ وہ منفی کی طرف جا رہی تھی, اور یہ منفی کی طرف جانا بہت ہی تاریخی معاملہ ہے. اور تاریخی معاملہ اس لیے کہ 1968 میں
یعنی کہ تقریباً 68 سال پہلے 68 سے بھی پہلے سے 68 سال پہلے منفی میں گئی تھی، اب دوبارہ منفی میں جانے لگی تھی. اس کے ساتھ پھر کورونا کا پرابلم شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر اتحادیوں کا پرابلم تھا. آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب چلے گئے ہیں، پہلے ہی ریزر تھن ٹائپ کی میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس، شاید 182 سیٹیں تھیں، 4 چلی گئیں، 178 رہ گئیں اور 172 درکار ہیں. اب وہ بی اے پی والے بھی ناراض ہیں، ایم کیو ایم والے بھی ناراض رہتے ہیں، پی ایم ایل کیو کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو اتحادیوں کی بہت بڑی پرابلمز، معیشت کی بہت بڑی پرابلم، کورونا کی بہت بڑی پرابلم، اور چوتھا بوجھ یہ اب پڑ گیا جو فواد چودھری صاحب نے ڈال دیا کہ کہہ آپ کی دیے. پارٹی میں کے فاروق سلیم اندر صاحب بھی آتا ہوں، اس سے پہلے میں عرفان قادری صاحب کی طرف جاؤں. قاہرہ صاحب ایک سوال آپ سے اور ہے، لگتا یہ ہے کہ تیاری کچھ ہو رہی ہے کشتی سے چھلانگے مارنے کی. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں اڑنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا تھا، ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا ذرا اپنا سیفٹی کا بندوبست کر لو؟ ندیم صاحب، جب فرسٹریشن ہو اور آپ پار کے لیے بیٹھے ہوں، آپ ممبر بننے کے لیے، آپ 5 سال اقتدار میں رہنے کے لیے آئے ہوں، کسی نظریے کے لیے نہیں، اور وہ آپ کو خراب ہوتا نظر آئے اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ ایک بوجھ ہیں، آپ کی جماعت ایک بوجھ ہے اور یہ پیکیج اگلے انتخاب میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو پھر سروے جیسے مرضی کراتے رہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی سمتیں بدلتے رہتے ہیں. میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی بظاہر لگتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ماضی کا تجربہ یہی ہے. ٹھیک. اچھا عرفان قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے، لیکن جو یہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ اور ظاہر ہے ایک طرف حکومت ہے، آپ کو ریویو میں جاتا ہوا کون دکھائی دے رہا ہے؟ جی اس پہ حکومت تو غالباً نہیں لگتا کہ ریویو میں جائے گی، کیونکہ سرور نسیم صاحب کو میں نے سنا کمران خان کے ساتھ، کمران خان صاحب پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تو حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. جو وکلا کی سائڈ ہے، جو ہماری وکلا کی تنظیمیں ہیں، جو فائز عیسیٰ صاحب کے جو سائڈ ہے، ادھر سے تو یہ اندیا مل رہا ہے کہ جیسے وہ ریویو میں جائیں گے، وہ کہ سرکار نے ابھی تک ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ بھی ریویو میں جائیں گے. تو اگر ریویو ایک طرف سے بھی فائل ہو جاتا ہے تو جب تک معاملہ ریویو میں پینڈنگ رہے گا تب تک ایف بی آر کے لیے بھی غالباً ہو سکتا ہے پروسیڈ کرنا مشکل ہو جائے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل مناسب نہ سمجھے پروسیڈ کرنے کے لیے جب تک کہ ریویو جو ہے وہ ون وے اور the other ڈیسائڈ نہیں ہو جاتا. لیکن اس وقت عرفان قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو کوئی قدغن نہیں ہے ایف بی آر کے پروسیڈ کرنے میں، تو کیا وہ پروسیس جو ہے وہ تو جاری ہے، اور اس کو جو ٹائم لائن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے وہ بھی بڑی محدود ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے؟ وہ صحیح ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب این آر او کیس میں بھی ریویو ہو گیا تھا تو بہت ساری پروسیجرز جو ہیں باوجود ان تمام آرڈرز کے اور ٹائم لائنز کے وہ خود بخود ہی وہ اپنی جگہ روک دی گئی تھی. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ کیسز ہیں جہاں پہ کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے، ریویو فائل ہوئے اور پھر سپریم کورٹ کو ریویو کا انتظار کرنا پڑا. جیسے وہ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس تھا، جب انہوں نے کہا کہ ججز کے خلاف اور سرکار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف کیسز لے گئے جنہوں نے پی سی او کے اوتھ اٹھائے ہیں، تو وہاں بھی جب ریویو فائل ہو گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جب تک وہ ریویو پینڈنگ رہا سرکار نے اس پہ کوئی پیش بات نہیں کی. اچھا قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اب اس چیز کے اوپر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف حکومت کا اپنا یہ معاملہ جو ہے ہیجانی کیفیت سامنے آ گئی ہے، جس کابینہ کے اندر یہ صورتحال ہو وہ کابینہ جو ہے وہ کس کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کر پائے گی، اور جس ٹیم کا لیڈر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہو کہ 6 مہینے ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد معاملات کسی اور کے ہاتھ میں نکل جائیں گے، یہ بھی ایک بے بسی والا معاملہ ہے. اور پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جی یہاں پہ لوگ وزیر اعظم بننے کے لیے کیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس وقت پریشر ہے؟ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ندیم صاحب، عمران خان صاحب کو اپنی جماعت کے اندر سے وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. خان صاحب کے علاوہ ان کی جماعت میں جو لوگ ہیں
وہ اپنی جماعت کے اندر اتنی بڑی کوئی ڈیفیکشن کرا کے سارے لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. ٹل دین کے کوئی بڑی طاقتور قوتیں جو ہیں وہ خان صاحب کو سائیڈ لائن کر دیں. یہ بالکل ہی ایک ریموٹ مفروضہ ہے, لیکن وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیں. وہ حالات کے اندر جو ابھی تک ان کی سٹوری ہے سکسیس بن نہیں سکی, اور وہ ایک ذمہ داری بن گئے ہیں, ایک بوجھ بن گئے ہیں. تو اس صورت میں وہ کسی اور کو ٹرائی کریں تو وہ بھی ایک فیلئر ہوگا. اگر عمران خان اپنے قد کاٹ کے ساتھ, میری ساری مخالفت اپنی جگہ, لیکن خان صاحب کا ایک اپنا قد کاٹ ہے, وہ ایک پاپولر آدمی ہے, ان کا ایک اپنا مزاج ہے. اگر وہ اپنے لوگوں کو, اپنی جماعت کو اکٹھا رکھ کے, ان کو ڈسپلن رکھ کے نہیں چلا سکے تو اور کون چلا سکے گا؟ جن ناموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو نہیں چلا سکیں گے. اور ادھاری لیڈرشپ نہیں چلا کرتی. لیڈر ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ لوگ وابستہ رہ کے چل پاتے ہیں, وہی کرائسس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بدقسمتی ہو گئی. لیکن خان صاحب کی ایبلٹیز کا امتحان میرا خیال ہے ختم ہو گیا, اس لیے کہ وہ جتنے کرائسس آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ مافیا 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 کہ یہ فلاں کا بھی مافیا ہے, فلاں کا بھی مافیا ہے. اور مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے ملک کے حالات کیا ہیں. جب آپ چیزوں کو شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے, جبکہ ان سائڈ میں آپ کی ٹیم میں وہ کمپیٹنس نہیں ہوتی, تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے, بہت ساری قوتوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بوجھ اتنا نہ بڑھ جائے, اس کے جو بیڈ امپیکٹ ہے, جو اس کا افیکٹ ہے, وہ ہم پہ بھی آنا شروع ہو جائے. قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن جس طریقے سے اب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, ظاہر ہے یہ حکومت کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دفاعی صورتحال میں ڈال رہی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیا پریپریشن ہے, پروویژن آف فیس سیونگ ہے, کہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا. کہ یہ جو حالات ہیں یہ کیا کسی آگے آنے والے صورتحال کی طرف پیش قدمی ہے, پیش خیمہ ہے؟ یقیناً جی, اب آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے گزارش کی نا کہ ماضی میں کوئی کرائسس ایسا ہے جس کو یہ ہینڈل کر پائے ہو. کسی وقت تو ہوتا ہے نا کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی, آپ کو 10 چیلنجز کا سامنا آیا, 10 میں سے آپ نے 4 حل کر لیے, 6 نہیں کر سکے. کسی جگہ 50% کامیابی ہوئی, کسی جگہ 10% ہوئی, کسی جگہ نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ 100% ناکام ہو تو پھر آپ نے جانا ہی ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اتحادیوں کا حکومت سے الگ ہونے کا عمل جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے دوبارہ. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی ہوا تھا, ایک اتحادی گیا, پھر دوسرا گیا, پھر تیسرا گیا. اب پھر یہ شروع ہو گیا ہے, جماعت کے اندر سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو ایسی صورت میں اتحادی یا آخری وقت میں شامل ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, وہ اچھے دنوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑی سنجیدہ معاملہ ہے, یہ آپ کو کس کروٹ اب بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس میں ہو جائے گا. کیونکہ اس میں اسینشلی اب ایک ہی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بیگم صاحبہ پراپرٹیز کو ایکسپلین کر دیتی ہیں, ان کے سورس آف فنڈ ایکسپلین کر دیتی ہیں, تو پھر تو معاملہ جو ہے بیگم صاحب کی حد تک رہے گا. لیکن اگر بیگم صاحبہ سورس آف فنڈ ایکسپلین کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے پھر اس بات کا تعین کرے گی کہ اگر بیگم صاحبہ نے یہ ایکسپلین نہیں کیا تو کیا یہ پراپرٹیز جو ہیں, کیونکہ فیملی تو کٹھی ہوتی ہے ساری, تو کیا یہ جج کے لیے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی بیگم صاحبہ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.